रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या नूरल्लाह व या रहमतल लिल आलमीन। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5 सिर्फ़ और सिर्फ मशरिक़ टीवी पर, और इसके साथ आपका मेज़बान फ़ैसल जावेद करीमी आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। दिन ब दिन कंपटीशन खूबसूरत से खूबसूरत होता जा रहा है। जो बच्चे हैं वो अपनी जो सलाहियतें हैं वो बता रहे हैं और ख़ूबसूरत अंदाज़ में पढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो कैप्टन्स हैं वो दिन ब दिन और खूबसूरत अंदाज़ में उनको पढ़ा रहे हैं। जो आखिरी राउंड है हमारा जो स्पेशल देखा जाता है उसमें अपनी परफॉर्मेंस को मज़ीद दोबाला कर रहे हैं, और उसमें काफ़ी फरमाइशें भी हमें नाज़रीन की जानिब से सुनने को आ रही हैं कि आप ये कलाम पढ़वाएं, लेकिन हमारे कुछ तकाज़े ऐसे हैं कि हमें जो एक कलाम है वो एक ही बार इनसे सुनना पड़ता है। तो इंशाल्लाह हम शायद सेमीफ़ाइनल या फ़ाइनल में इसको थोड़ा सा चेंज करें, फिर वो इनकी चॉइस होगी, लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशन है ये बच्चे उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो आपको ले चलते हैं अपने जो जजिस पैनल का हिस्सा हैं सरदार मोहम्मद नियाज़ कादी साहब आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व कंपटीशन बरकातहू। बहुत खूबसूरत, बहुत इंतहाई खूबसूरत, और दोनों जो कैप्टन थे एक अपने आप में अंजुमन रखते थे पढ़ने के हवाले से, दोनों के बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन मैं कहूँगा कि ज़ीशान भी जो है उन्होंने कल कहा कि बिलाल शाह साहब मेरे असातिज़ा की जगह पर हैं, और उन्होंने उनके साथ बैठ के कंपटीशन किया। और जो मैं स्कोर बताऊँगा बाद में आप हैरान हो जाएंगे कि जो आपका फ़ैसला फिर जो आवाम ने जिस तरह फ़ीडबैक अपना दिया और जो वोट रात 12 बजे तक आए, एक दिलचस्प नज़ारा था वो देखने का, वो भी हम कुछ टाइम में शेयर करेंगे। कल के हवाले से थोड़ा कुछ बताएं। माशाल्लाह जी, कल जो बच्चों के जो ग्रुप्स उन्होंने पढ़ा, मैं समझता हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि बिलाल भाई और ज़ीशान दोनों एक अपनी इस फील्ड में मंझे हुए हैं, अपना एक मकाम रखते हैं, अपनी उनका एक नाम है। तो लेकिन उन्होंने जो तैयारी करवाई थी और जिस तरीके से उनके बच्चों ने अपने वो पेश किया कलाम्स को, मैं समझता हूँ कि दोनों ग्रुप्स की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ा। लेकिन ये एक मुकाबले का हुस्न होता है, हार जीत होती रहती है, गो वो 1 नंबर के से हो या 10 नंबर से हो। तो मैं समझता हूँ कि दोनों ने अपनी जगह पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, बिल्कुल। और आज की भी 2 टीमें जो हैं बहुत खूबसूरत अंदाज में इन्होंने तैयारी की। रात को हमने इनको सुना प्रैक्टिस सेशन में, हम अचानक गए, सरप्राइज़ विज़िट किया इनका और हमने देखा, वो भी आपके साथ हम इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। उनके साथ मौजूद हैं फ़वाद अली हैदरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? कल बिलाल शाह साहब और उनके साथ ज़ीशान भाई थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल का कंपटीशन बड़ा मुनफरिद, और दोनों टीम्स जो थी उनके कैप्टन्स भी और उनके जो टीम मेंबर्स ही कंटेस्टेंट्स थे वो भी अच्छे तरीके से समझने वाले थे, और उन्होंने एक अच्छा मुकाबला किया। यानी कि वो सुर, लय और अल्फाज की क्लैरिटी जो थी वो उसको भी समझ के पढ़ा उन्होंने। तो मतलब बहुत मुश्किल से हमने फ़ैसला किया। बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत अंदाज में, मतलब जो उनके साथ जो उनके स्टूडेंट्स थे बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ रहे थे। मतलब गलतियां तो होती हैं, लास्ट राउंड में दोनों टीमों से हुई, मेजर्स भी हुई, लेकिन कंपटीशन है, जाहिर सी बात है। बड़ी बारीक बीनी से हमने उसको देखा, और जहाँ पे गलती हुई तो बड़ी कम गलती थी, बिल्कुल उसी की बिना पे हमने उनकी मार्किंग की है। बिल्कुल ऐसे। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे गेस्ट हैं, हमारी खुशकिस्मती है, हमारे साथ वो बैठे हैं। उनके सबसे पहले शुक्रगुजार हैं मेरी मुराद मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब, जो कि मुमताज़ मजहबी स्कॉलर भी हैं, लेकिन उनके साथ साथ ये सरबराह हैं मुत्तहिदा अमन कमेटी पेशावर के। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपको अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं कि आपकी जो मसरूफियात है उसका हमें अंदाज़ा है, और आपने हमें टाइम इनायत किया और आप यहाँ पर हमारे टीवी का हिस्सा बने जी, आपने हमें मदऊ किया जी। बिल्कुल बिल्कुल। और नाज़रीन, जैसे कि एक दिलचस्प बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इस कंपटीशन अभी ऑन एयर होने से पहले जब हम बैठे हुए थे तो फ़वाद अली हैदरी साहब मुझे ऐसे ही कह रहे थे कि आज ना बच्चों को जो आपने कहना है मेरी तरफ से 1000 रुपये वाला इनाम ना, तो आज थोड़ा संभल के मुझसे पूछ कर करना। तो मौलाना साहब ने फ़ौरन इनको कहा शायद आज कुछ आसान रखा होगा, इसलिए अपना 1000 रुपये बचा रहे हैं। तो मौलाना साहब हमारा जो कंपटीशन है वो रेगुलरली देखते हैं, और आज इन्होंने बताया भी, और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि इतने हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो हमें सीनियर लोग हैं, और ये इनके काफ़ी मेंबर्स हैं, वहाँ से बैठते हैं
یہ قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں، سینکڑوں ان کے شاگرد ہیں، سینکڑوں مدرسے ہیں ان کے، اور ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے ہم تو اپنا سبق یہاں پہ سناتے ہیں، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کے لیے بھی ہم معذرت خواہ ہیں۔ مولانا صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں سے ختم نبوت ایک بہت اہم صفات ہے، قرآن و حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن آج اس کو اجاگر کرنا کتنا ضروری ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یقیناً مشرق ٹی وی کے اس اتنے بہترین پروگرام کے انعقاد پر جو سالانہ سطح پر جو ہے وہ منعقد ہوتا ہے، جی بالکل، اور جس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ رحمت دو عالم، جان دو عالم، شفیع دو عالم، سبحان اللہ، امام الانبیاء، سید الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو نعت ہے اس کو اجاگر کرنا ہے۔ اور پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ نعت کیا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ حمد، جس میں کائنات کے رب کی تعریف کی جاتی ہے، اور نعت کیا ہے کہ جس میں رحمت للعالمین کی تعریف کی جاتی ہے۔ ادھر رب العالمین کی تعریف ہے، ادھر رحمت للعالمین کی تعریف ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو نعت گو حضرات ہوتے ہیں، یہ جو نعت خوان ہوتے ہیں، ان کا جو بنیادی فوکس ہوتا ہے اس نعت کے اندر وہ یہی ہوتا ہے کہ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار، محبوب پیغمبر کا اسوہ حسنہ، محبوب پیغمبر کا حسن، محبوب پیغمبر کا جمال، محبوب پیغمبر کی رفتار، محبوب پیغمبر کی گفتار، محبوب پیغمبر کے اعداد و اطوار، محبوب پیغمبر کا معراج، ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج معراج اور تاج ختم نبوت، اس کو جو ہے وہ پوری کائنات کے اندر اجاگر کرنا، اور محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہیں وہ نغمے گنگنانا۔ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر کائنات کے رب نے دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے محبوب پیغمبر دنیا میں ہمارے آئے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ سب کے آخر میں جو آئے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کائنات کے رب نے وہ ختم نبوت کا تاج، سرداری کا تاج جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سجایا ہے۔ اور الحمدللہ کائنات کے رب نے خود جو ہے تو عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور ہمارا یہی عقیدہ ہے جو کائنات کے رب نے ہمیں دیا، جو محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی جو ہے وہ نہیں آنا، اور نبوت کا دروازہ جو ہے وہ محبوب پیغمبر پر جو ہے وہ بند ہو چکا ہے۔ اور محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اگر عمر نبی نہیں ہے اور محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی نظر آتے ہیں، تو ثابت ہوا کہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی جو ہے وہ دنیا میں آنے والا نہیں، اور اسی پر ہمارا الحمدللہ مومنوں کا، مسلمانوں کا جو ہے وہ ایمان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کل لوگ جو ہیں معاذ اللہ، اللہ ان کو جو ہے تو تباہ و برباد فرمائے، کہ جو اس طرح کے دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن جو لوگ ان کے آگے بیٹھ کے اس کو سن بھی لیتے ہیں، اس میں اسلام کیا کہتا ہے؟ حضرت دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم تبھی جو ہے مومن اور مسلمان کہلاتے ہیں کہ جہاں ہمارا عقیدہ توحید پر ایمان ہو، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان ہو۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 2 جز کلمے کے ہیں، ایک توحید ہے، دوسرا جو ہے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ اور محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرما دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں جو ہوں مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اور میرے بعد جو ہے کوئی نبی وہ نہیں آ سکتا۔ اب آپ دیکھیے
جس طرح کہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے معراج کے سفر پر، محبوب پیغمبر نے جنت کے نظارے کیے، جہنم کے نظارے کیے، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر ایک تاج محل دیکھا۔ اللہ، حضرت جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل یہ جنت کے اندر اتنا عظیم و شان محل کس کا ہے؟ تو فرمایا یہ حضرت عمر فاروق کا محل ہے۔ سبحان اللہ۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جب گئے تو نظارے کر رہے ہیں، لیکن اس جنت کے اندر محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قدموں کی آواز ان سے پہلے آ رہی ہے۔ جبرائیل یہ جنت میں کس کے قدموں کی آواز ہے؟ فرمایا یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قدموں کی آواز ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر آج حضرت بلال کو مقام ملا، حضرت عمر کو مقام ملا، حضرت ابو بکر اور حضرت علی المرتضیٰ کو مقام ملا، طلحہ و زبیر کو مقام ملا، عبد الرحمن بن عوف کو مقام ملا، حضرت سعد و سعید کو مقام ملا، حضرت ابو ہریرہ، ابن عباس اور حضرت ابن عمر، تمام صحابہ کو، اہل بیت کو اگر مقام ملا ہے تو محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی عشق اور محبوب پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے سے جو ہے وہ ان کو آج جنت کے جو ہے پیغامات ملے۔ اور کائنات کے رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ میرے محبوب پیغمبر کے وہ صحابہ ہیں، یہ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں، میں ان سے راضی ہو چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو میں کہتا ہوں عقیدہ ختم نبوت پر ایمان جو ہے یہ جنت کی کسوٹی ہے، عقیدہ ختم نبوت پر ایمان جو ہے یہ دنیا کی بھی کامیابی ہے، یہ آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اور جو اس سے کٹ گیا، اب معراج کے سفر میں دیکھیے محبوب پیغمبر جب واپس آئے ابو جہل سے ملاقات ہوئی۔ ابو جہل نے کہا کیا حالات ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نئی بات؟ تو محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راتوں رات معراج کا سفر، 7 آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، کعبہ قوسین، یہ تمام، بلکہ روایات میں آتا ہے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس مقام پر پہنچا جہاں پر عرش کے اس مقام پر جہاں قدرت کے قلم کے لکھنے کی آواز آتی ہے۔ محبوب پیغمبر اس مقام پہ پہنچے، واپس آئے، فرمایا ابو جہل یہ رات کے نظارے، یہ جنت، یہ جہنم کے نظارے، یہ سفر، یہ کعبہ قوسین، یہ سدرۃ المنتہا، یہ آنا، یہ جاننا۔ تو ابو جہل نے استہزاء کیا، مذاق اڑایا۔ عزیزان محترم محبوب پیغمبر روانہ ہو گئے، راستے میں ابو بکر صدیق ملے۔ ابو جہل نے کہا ابو بکر اگر کوئی یہ کہے میں راتوں رات 7 آسمان، سدرۃ المنتہا، کعبہ قوسین، عرش تک گیا پھر راتوں رات واپس آیا، آپ مانتے ہیں؟ فرمایا ماننے کی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ اتنا بڑا دعویٰ کرنے والا کون ہے؟ تو حضرت ابو بکر کو ابو جہل نے کہا یہ جو آپ کا پیغمبر ہے، یہ جو آپ کا محبوب ہے، یہ جو آپ کا مقتدا ہے، یہ جو آپ کا پیشوا ہے، یہ جو آپ کا محبوب نبی ہے، یہ وہ دعویٰ کرتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ابو بکر اعلان کرتا ہوں، اور میں اپنے عشق کے انداز میں الفاظ بیان کرنا چاہوں گا کہ سورج اپنی روشنی چھوڑ سکتا ہے، چاند اپنی چاندنی چھوڑ سکتا ہے، زمین اپنا مقام چھوڑ سکتا ہے، جگنو اپنی چمک چھوڑ سکتا ہے، لیکن میرے محبوب کا کوئی ارشاد غلط نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میرے محبوب نے جو فرمایا حق کہا ہے، سچ کہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب واپس آئے محبوب پیغمبر کو فرمایا ابو جہل یوں کہہ رہا تھا، محبوب پیغمبر نے فرمایا ابو بکر تو نے کیا کہا؟ تو حضرت ابو بکر نے سارا واقعہ سنا دیا۔ تو محبوب پیغمبر نے فرمایا صدقت یا ابا بکر، انت صدیق، انت صدیق، تو صدیق ہے، تو سچا ہے، تو نے صحیح کہا ہے، تو نے سچ کہا ہے۔ تو یہ صداقت کی ڈگری کائنات کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو دی ہے۔ تو میں کہتا ہوں جو جڑ گئے وہ اڑ گئے، ان کو عظمتیں مل گئی، مقام مل گیا، شان مل گیا، رتبہ مل گیا۔ اور جو کٹ گئے، جس نے مانا صدیق بن گیا، جس نے نہ مانا زندیق بن گیا۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو جو جڑ گئے وہ اڑ گئے۔ تو عزیزان محترم جو میرے محبوب پیغمبر کے ساتھ جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کو مانا، شان کو مانا، مقام کو مانا، عظمت کو مانا، رتبے کو مانا، مقام کو مانا، کائنات کے رب نے دنیا میں بھی کامیاب کر دیا، آخرت میں بھی۔ جس نے انکار کیا دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو گیا، آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بہت خوبصورت انداز میں جو ان کا اپنا انداز ہے، بہت خوبصورت انداز میں یہ کرتے ہیں بیاں، اور دل چاہتا ہے کہ سنتے ہی رہیں۔ ایک ایسا ماحول انہوں نے کریٹ کر دیا، اور بہت خوبصورت انداز میں۔ ایک آخری سوال، یہ جو ابھی ہمارا سائنس کے حوالے سے اتنا جدید دور ہو گیا ہے، اس میں جو ہماری نئی نسل ہے ختم نبوت کے حوالے سے ان کو کون سے طریقے اپنانے چاہیے؟
دیکھیں جی میں تو اس حوالے سے یہی کہوں گا بہت بہترین آپ نے بات کی ہے. دیکھیں آج جس مجلس اور محفل میں بھی ہم بیٹھتے ہیں تو ایک ہی بات ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, میڈیا کا دور ہے, انٹرنیشنل میڈیا کا دور ہے, پرنٹ میڈیا کا دور ہے, الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے. یہ دیکھیے آج آپ اور ہم جو جس مقام پر بیٹھے ہیں مشرق ٹی وی کے ذریعے یہ جو ایک پیغام جو عقیدہ ختم نبوت کا جا رہا ہے, ناموس صحابہ کا جا رہا ہے, اولیاء کا جا رہا ہے, یہ جو اہل بیت کے وقار کا جا رہا ہے, یہ جو محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور عظمت اور مقام اور رفعت کا جا رہا ہے, تو یہ کس کے ذریعے؟ آج میڈیا کے ذریعے جو ہے یہ پیغام دنیا تک جا رہا ہے. اور جیسے کہ آج دنیا کے اندر ایک بات کی جاتی ہے کہ گلوبل ویلیج, آج دنیا جو ہے گلوبل ویلیج کے طور پر سامنے آئی ہے, مختصر ہو چکی ہے. آج پوری دنیا جو ہے ایک موبائل فون کے ذریعے آج ہمارے ہاتھ میں پہنچ چکی ہے. ایسے حالات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں نوجوان نسل کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے جو ہمارے بنیادی مراکز ہے مسجد ہے, جو ہمارے بنیادی مراکز ہیں وہ مدارس ہیں, کہ ہماری نوجوان نسل اپنی مساجد میں جائیں, ہمارے بچے جو ہیں ان کو ہم مساجد لے کر آئیں تاکہ مساجد کے اندر وہ دینی ماحول سے اپنے آپ کو باخبر کریں. جو ممبر کے اوپر آج حضرات علماء کرام, مفتیان اعظام, شیوخ الحدیث, مفسرین قرآن, آج شیوخ القرآن جو اس ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر جو قال اللہ اور قال الرسول بیان کر رہے ہیں, آج ہمارے نوجوان نسل کو, ہمارے بچوں کو مساجد میں آ کر ان کو سننا چاہیے. اسی طرح محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت, صورت, کردار, عمل, اسوہ حسنہ کہ جو آج ہمیں ان مساجد سے, مدارس سے, قرآن کی صورت میں ترمذی, بخاری, ابی داؤد, مسلم, سنن نسائی, موطا امام مالک, موطا امام محمد, ان کے ذریعے جو آج ہمیں مل رہی ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ نوجوان نسل کو ان احادیث اور قرآن کریم سے ہم آج ان کا رشتہ جوڑیں, مسجد کے ذریعے, مدرسے کے ذریعے. اور پھر آج جو گلوبل ویلیج کی صورت میں جو دنیا سمٹ کر آج ہمارے ہاتھ میں موبائلوں کی صورت میں, نیٹ کی صورت میں, آج لیپ ٹاپ کی صورت میں, کمپیوٹر کی صورت میں آج ہماری دسترس تک آ چکی ہے, تو اگر آج ہم ریسرچ کرتے ہیں, آج پروفیسر ریسرچ کر رہے ہیں, نوجوان ریسرچ کر رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آئیے اسی میڈیا کو ریسرچ کے طور پر استعمال کیجئے دین کے لیے, انشاءاللہ اسلام کے لیے, مذہب کے سیکھنے کے لیے, محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث, سنت کو, ان کے فعل کو, ان کے عمل کو جاننے کے لیے, اور اس کے اوپر ہم ریسرچ کریں تاکہ جو عالمی دنیا کے اندر جو اسلام دشمن قوتیں, باطل قوتیں, عقیدہ ختم نبوت کے خلاف سازشیں کرنے والی, ناموس صحابہ کے خلاف جو آج میدان میں لگی ہیں قوتیں, جو آج گستاخیاں کر رہے ہیں محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے خلاف, صحابہ کی شان اقدس میں گستاخی, امہات المومنین کی شان اقدس میں آج جو گستاخیاں کی جا رہی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں مومن مسلمان نوجوان نسل آج میدان میں آئے اور ان میدانوں کے اندر بھی جو ہے وہ آج اپنی جو ہے استعداد, صلاحیت بتائیں, اور اس فورم کے اوپر جو ہے قرآن اور سنت کے صحیح عقیدے کے مطابق وہ آج دفاع بھی کرے, پرچار بھی کرے, اور دنیا تک اور نوجوان نسل تک صحیح قرآن اور حدیث کی تعلیمات وہ بھی ہیں وہ اس کو پہنچائیں. یہ دنیا اور آخرت کے لیے ہمارا ایک بہترین ذخیرہ ہوگا, اور ہماری نجات کا ذریعہ جو ہے وہ انشاءاللہ اسی خدمت میں بن سکتا ہے. بے شک بے شک بے شک. مولانا صاحب کی بہت خوبصورت باتیں ہیں, یہ بھی انشاءاللہ جاری و ساری رہیں گی, انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ہم گفتگو کرتے رہیں گے, لیکن یہاں پہ ہوا ہے مختصر سی بریک کا ٹائم, کہیں مت جائیے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 5. بریک پر جانے سے پہلے ہماری گفتگو مولانا صاحب کے ساتھ جاری تھی, لیکن ہمیں جوائن کر لیا ہے جواد اوان صاحب نے. آج چونکہ ٹریفک کے شدید مسائل ہیں, کافی زیادہ ٹریفک ہے, تو اس وجہ سے ہمارے جواد بھائی آج تھوڑا لیٹ انہوں نے ہمیں جوائن کیا. تو جواد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جواد بھائی؟ الحمدللہ بخیر و عافیت. آپ یہاں جی تک بالکل پہنچ گئے؟ جی بالکل بخیر و عافیت پہنچ گئے انشاءاللہ. آج مولانا صاحب ہمارے اس گیسٹ مہمان ہیں, میں سن رہا تھا, بہت پیاری گفتگو فرما رہے تھے. گفتگو فرما رہے ہیں, جی چاہتا ہے ان سے سنتے رہیں. مولانا صاحب آج کل جو بچے ہیں, نئی نسل ہے, وہ نعت کی جانب کم آتی ہے اور حضور علیہ السلام کے ذکر کی جانب کم, قرآن کی جانب کم, اور وہ کہتے ہیں سنگنگ جو ہے ادھر زیادہ ہمارا فیوچر ہے. تو جو ان کے بڑے ہیں وہ بھی ایسی ہی بات کرتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے
تو اصل مقبولیت والی چیز تو یہ ہے. ان کو دنیا کی شہرت چاہیے, آخرت کی فکر ان کو نہیں ہے. تو اگر ہم کچھ یوں اینگل میں دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کے پسندیدہ ثنا خوان ہیں, پسندیدہ اصحاب کرام تھے جو حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے, جو لکھتے بھی تھے, شعراء بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے. جیسے کہ اس دور کا آپ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیکھ لیں, امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیکھ لیں, اعظم چشتی دیکھ لیں, آپ سائم چشتی دیکھ لیں, بہت سارے دیگر ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آج ہماری نوجوان نسل جو ہے تو وہ بجائے اس کے کہ وہ نعت خوانی کی طرف آئے, وہ میوزک کی طرف جا رہی ہے. آپ نے یہ بھی بات کی کہ آج ان کے بڑے بھی جو ہیں تو اس سلسلے میں ان کو پروموٹ کرتے ہیں کہ وہ موسیقی کی طرف جائیں, اور یہ جو آج نیا دور چل رہا ہے اور نئے دور کے ساتھ وہ چلیں. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ در حقیقت اب آپ دیکھیں کہ ایک بات ہمارے معاشرے کے اندر کی جاتی ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے. بے شک یہاں تک موسیقی کو مقام دیا گیا ہے کہ اس کو روح کی غذا کہا جاتا ہے. اب میں یہ کہتا ہوں, ہم ایک جگہ پہ بیٹھے تھے تو کسی نے بات کی کہ جی موسیقی روح کی غذا ہے. میں نے کہا بالکل موسیقی روح کی غذا ہے, لیکن گندی, نجس اور پلیت روح جو ہو نا, میں نے کہا اس کی غذا جو ہے وہ موسیقی ہے, اور جو پاک اور مطہر روح ہوا کرتی ہے اس کی غذا جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہوا کرتی ہے, وہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارک جو ہے وہ ہوا کرتی ہے. تو آج در حقیقت جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ نعت گو حضرات جو ہیں, ان نعت گو حضرات نے نعت لکھا بھی اور پھر نعت کو اپنے انداز سے جو ہے وہ پڑھا بھی. سبحان اللہ. ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں جب دیکھتے ہیں تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعت لکھتے بھی تھے اور نعت پڑھتے بھی تھے. محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کرتے تھے, چلنا حسان آج تو کوئی سنانا. سبحان اللہ. اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو محبوب پیغمبر اوپر ممبر پہ بٹھا دیتے اور محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ کر حضرت حسان کی وہ نعت خوانی جو ہے وہ خود سنا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو جب محبوب پیغمبر فرماتے حسان چلنا آج تو کچھ سنانا, تو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ پھر اپنے انداز میں لکھا بھی کرتے اور اپنے انداز میں پڑھا بھی کرتے. سبحان اللہ. اور وہ مجھے یاد آ گیا ان کے نام مبارک سے جو ان کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں کلمات تھے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. وہ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ اعلان فرما رہے ہیں, اے میرے محبوب میں تو اعلان کرتا ہوں آج تک میری آنکھ نے محمد جیسا آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں ہے. حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ اعلان فرما رہے ہیں, اے میرے محبوب میں تو یہ کہتا ہوں آج تک میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اس موقع پہ فرمایا کرتے تھے, حضرت حسان کی روح سے معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ, آج تک کسی آنکھ نے محمد جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ, حضرت حسان فرماتے ہیں کائنات کے رب نے میرے محبوب آپ کو ہر قسم کے عیب سے پاک پیدا کیا ہے اور آخر میں تو حد ہی کر دی ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ.
حضرت حسان اعلان کرتے ہیں بلکہ محبوب میں تو یہ کہتا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں، آپ فرماتے چلے گئے ایسے بناؤ، ایسے بناؤ، ایسے بناؤ، اور قدرت کائنات کا رب اسی طرح بناتا چلا گیا ہے۔ یہ کیا ہے عزیزان محترم؟ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق ہے جو محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اس انداز سے محبوب پیغمبر کی شان جو ہے وہ بیان کیا کرتے تھے۔ اور میں یہ کہتا ہوں حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، اور ان کے پھول، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھا یا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ حضرات صحابہ کرام اور بڑے بڑے شعراء اعظام کہ جنہوں نے اپنے اپنے انداز میں محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اپنے کلمات کے ذریعے، اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنے جذبات کے ذریعے جو ہے وہ اظہار عشق محبت کیا ہے۔ اور الحمدللہ وہ سلسلہ جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہوا تھا، الحمدللہ آج 1450 سال ہونے کو آئے ہیں، اور آج تک محبوب پیغمبر کی سیرت اور محبوب پیغمبر کی نعت گوئی اور محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خوانی کا سلسلہ اسی طرح جو ہے وہ جاری اور ساری۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی جامع انداز میں، بہت ہی خوبصورت انداز میں، اور دل کو چھو لینے والی ان کی گفتگو ایک کیفیت سی طاری ہوگی، ایک جذبات سے اجاگر کیے، یوں کہ روح تازہ ہو گئی الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کا سایہ ہمارے سر پہ ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کل کا جو کمپٹیشن سید بلال حسین شاہ صاحب اور ان کے مد مقابل جو تھے ذیشان احمد صاحب، دو کیپٹنز کی ٹیموں کے مابین کمپٹیشن بہت دلچسپ انداز میں تھا، بہت خوبصورت انداز میں پڑا۔ تو ایک ٹیم نے آگے جانا ہے، ایک ٹیم نے دوبارہ سے محنت کرنی ہے، ان کے پاس ابھی بھی مواقع بہت زیادہ ہیں۔ تو بلا تاخیر کے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل کی جو ونر ٹیم ہے وہ ہے سید بلال حسین شاہ صاحب کی ٹیم ای۔ انہوں نے کل حاصل کی ہیں 135 نمبر ووٹس کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جو رنر اپ ٹیم ہے ذیشان احمد کی، وہ بھی کسی سے کم نہیں رہے، انہوں نے بھی ان کے پیچھے جو ہے تو اپنے آپ کو پہنچایا ہے۔ ان کے نمبر ہیں 134، ایک نمبر سے بلال شاہ صاحب آپ کو کل جو ہے تو آپ فاتح قرار پائے ہیں۔ تو ذیشان بھائی، آپ نے مزید انشاءاللہ محنت کرنی ہے اپنے لڑکوں کے ساتھ، اور انشاءاللہ پھر سے آنا ہے اور خوبصورت انداز میں جس طرح کل آپ نے پڑھا پھر سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اب آپ کو لے چلیں، ہمارے پاس آج جو دو ٹیمیں موجود ہیں، تو کون کون سی دو ٹیمیں ہیں؟ دونوں جو ہیں تو خوبصورت انداز میں ان کا پریکٹس سیشن ہم نے سنا، اللہ کرے کہ آج بھی وہ جس طرح پریکٹس سیشن میں پڑھ رہے تھے ویسا ہی پڑھیں۔ تو ہماری ٹیم اے، جواد الحسن صاحب ان کے کیپٹن ہیں، ان کا پریکٹس سیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، سماعت فرمائیے۔ اعتزاز علی شاہ اور جواد الحسن صاحب کا وہ پریکٹس سیشن میں مصروف ہیں، اپنی بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ ہم اچانک چلتے ہیں ان کی جانب، سرپرائز وزٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کس انداز میں پڑھا رہے ہیں اور کیا پڑھا رہے ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ۔ تو یہاں پر مصروف ہیں وہ، اور کافی خوبصورت انداز میں وہ بچوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو بھی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پڑھنے والے ہیں اور ان کا مورال کیسا ہے۔ دو کمپٹیشن آلریڈی یہ ون نہیں کر پائے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ کیسے ہیں جواد بھائی؟ الحمدللہ جی۔ دو کمپٹیشن آپ ون نہیں کر پائے، لیکن 5 موقع ابھی بھی آپ کے پاس موجود ہیں، تو آپ کی ٹیم کے تاثرات اور جذبات کیا ہیں؟ ٹیم کے الحمدللہ تاثرات الحمدللہ بلند ہیں،
अज़म पुरज़म क्या कोई टेम्परामेंट लेवल डाउन तो नहीं हुआ इनका? नहीं, थोड़े बहुत उस दिन थोड़े से डिसहार्ट थे, लेकिन इंशाल्लाह अब थोड़े मोटिवेट हैं इंशाल्लाह। दूसरी जो टीम है वो वोट की बिना पर एक कंपटीशन उन्होंने विन किया, वरना वो भी आपकी तरह दो जो कंपटीशन थे विन नहीं कर पाए थे। तो आपका वोट बैंक भी माशाल्लाह अच्छा है, लेकिन आपकी जो पढ़त है उसमें जो जजेस ने बताया उसमें क्या इस्लाहात करने की कोशिश की? जी बिल्कुल, उस हवाले से बच्चों को समझाया है, और बाकी हार जीत ये मुकाबले के जो क्राइटेरिया उसमें लगी रहती है, बाकी नात में कोई हार नहीं है, वो इंशाल्लाह इस दुनिया में और आखिरत में जो है। अल्लाह पाक के ज़िक्र की बदौलत आपको कामयाबी अता फरमाए। जी नाज़रीन, आपने देखा जावेदुल हसन साहब का अज़म पूरे एतमाद लग रहे थे आज, लेकिन उनके साथ जो दूसरी टीम है वो भी काफ़ी पूरे एतमाद है। तो उनकी भी थोड़ी सी वीडियो आपको बताते हैं कि वो किस अंदाज़ में अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। समाअत फरमाइए। काफ़ी खूबसूरत आवाज़ें हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़े माशाल्लाह। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इंशाल्लाह हम सब एक दिन मदीने जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी एतिज़ाज़ भाई? शुक्र है अल्लाह का करम। आप कैसे हैं? आपको सबसे पहले कांग्रेचुलेशन कि आपने एक कंपटीशन जो है वो वोट की बिना पर विन किया है। जी जी, बहुत शुक्रिया। काफ़ी ज़्यादा वोट हासिल किया आपने। जी जी, बस लोगों की मोहब्बत है, फैसल भाई सपोर्ट किया है और आगे भी इंशाल्लाह। लेकिन वहाँ पे आपकी टीम की काफ़ी मिस्टेक्स थी जो जजेस ने आपको बताई। गुलाम ताहा साहब आपसे एक नंबर आगे थे, तो क्या वो जो गलतियाँ थी वो दोहराएंगे या उसको आपने कवर कर लिया? नहीं फैसल भाई, बस इंशाल्लाह आगे तो जैसे पिछले कंपटीशन में सीखने को मिलता है इंसान को आगे जाने के लिए, तो इंशाल्लाह रिपीटिशन नहीं होगी। और बाकी जो कंपैरिजन देखें वोटिंग का था, लेकिन उस हिसाब से अगर टीम स्कोर्स भी जजेस के हिसाब से भी देखें, 1 मार्क्स का सिर्फ फ़र्क था। जी, लेकिन हार जीत के लिए 1 मार्क्स तो बहुत ज़्यादा होता है। जी जी होता है, लेकिन इस मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न ये 5 है, इससे पहले भी वोटिंग से बड़े रिजल्ट। मुस्तफ़ा जाने रहमत, मुस्तफ़ा जाने रहमत, हुस्ने नात मुकाबला सीज़न 5, इससे पहले भी बड़े जी वोटिंग पे फैसले चेंज हुए हैं, तो ये सही मतलब आवाम आपके साथ है। जी जी हाँ सब। चले, हमारी नेक तमन्ना है आपके साथ है, देखते हैं कि क्या होता है कल के कंपटीशन में। जावेदुल हसन साहब का कोई प्रेशर है आपके ऊपर? वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी वो 2 कंपटीशन विन नहीं कर पाए, तो उन्होंने कल अपना फुल पावर यूज़ करना है और आपसे जीतने के लिए पुरज़म बैठे हुए हैं। जी जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी टीम है उनकी, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन बस अभी तक उनकी वो बाउंस नहीं कर सके उस तरह जिस तरह करना चाहिए था। मज़ा आ रहा है इस बार? जी जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी का लुत्फ़ उठा रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत बच्चों को भी काफ़ी सीखने का मौका मिल रहा है। जी जी हाँ जी। आपके लड़कों का जो टेम्परामेंट लेवल है वो कैसा है? बहुत अच्छा है, लेकिन ये जब आवाम की सपोर्ट हुई है इस हवाले से, तो उस पर बहुत आज ज़्यादा। आपकी टीम मुझे बहुत खिली खिली नज़र आ रही है, एक महकते फूल की तरह। असल में वो जब आपको एक विनिंग ट्रैक मिल जाए ना, तो फिर ऑटोमेटिक आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो बुलंद हो गया, बूस्ट अप हो जाए। चलें, विश यू बेस्ट ऑफ लक, देखते हैं कल क्या होता है। नाज़रीन, इसी के साथ आपने इनकी वीडियो समाअत फरमाई। मिलते हैं ब्रेक के बाद और इनके साथ करते हैं गुफ्तगू भी। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबला सीज़न 5। ब्रेक पर जाने से पहले आपने देखे हमारे दोनों टीमों के जो प्रैक्टिस सेशन थे, बहुत खूबसूरत, नहायत खूबसूरत अंदाज में दोनों के प्रैक्टिस सेशन जारी थे और जो आखिरी राउंड था वो उसकी तैयारी कर रहे थे और ख़ूबसूरत अंदाज में कर रहे थे। तो हमारे जो पहले कैप्टन है जावेदुल हसन साहब, चलते हैं उनकी जानिब और देखते हैं उनके आज तासुरात कैसे हैं और आज क्या वो जीतने के अज़म से तो आए हैं, लेकिन दूसरी टीम का उनके ऊपर प्रेशर मौजूद है या नहीं है। जावेदुल हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जवाद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत? आपकी टीम का टेम्परामेंट लेवल किस जानिब है? जी इंशाल्लाह अच्छा है। सही। और वही बात है कि हाज़िरी पेश करनी है इंशाल्लाह, अपनी सुभान अल्लाह। कोशिश करेंगे कि अपना 100% दीजिए। एतजाज़ का कोई प्रेशर तो नहीं है? नहीं, प्रेशर नहीं है इंशाल्लाह, बाकी इंशाल्लाह अपनी एतजाज़ भाई ने लास्ट टाइम अभी तक जितने एपिसोड हुए हैं सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले एतजाज़ अली शाह साहब हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो मतलब कोई डबल प्रेशर तो नहीं है वोट का अलग से और पढ़ने का अलग से? नहीं जी, प्रेशर की जहाँ तक बात है तो वो बच्चे कभी कभार प्रेशर ले जाते हैं मुकाबले का। तो आपने बच्चों को मोटिवेट किया है कि आपने प्रेशर तले नहीं आना? जी हाँ जी, जी हाँ जी, रिलैक्स माहौल में पढ़ना है। जी हाँ ये जी, कंपटीशन जो होता है ये अमूमन
انسان کے کانفیڈنٹ لیول کا ہی ہوتا ہے. جتنا کانفیڈنٹ لیول اچھا ہوگا اتنا انسان اچھا ہی پڑھ اس کے پاتا ہے. ساتھ ساتھ بچوں کو کافی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. جی ایکسپیرینس گین کر رہے ہیں بچے. ایسا ہی ہے، ایسے ہی. اور ہمارے لیے بھی ایکسپیرینس ہے، بچوں کے لیے بھی. سیکھنے کی غرض سے ہی انسان کو آنا چاہیے، اور جتنی بھی ٹیمیں ہیں سب کو سیکھنا چاہیے یہاں پہ. میں خود بھی آپ سب سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں. آپ سب ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھنے والے ہیں، بہت اچھا پڑھنے والے ہیں، تو بہت کچھ مجھے بھی سیکھنے کو مل رہا ہے. اور خصوصی بات یہ کہ ہر ٹائم ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں ہی یہاں پہ موجود ہیں. جی سب سے بڑی بات یہ بات ہوتی ہے تو حضور کا ذکر، بات ختم ہوتی ہے تو حضور کے ذکر پر ہی ہوتی ہے. مطلب آنکھ کھلتی ہے تو مولانا صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پہ یہاں پہ آنکھ ہماری کھلتی ہے، اور یہاں پہ جو آنکھ بند ہوتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پر ہی ہماری آنکھ بند ہوتی ہے. تو میرے خیال سے یہ اللہ کے نزدیک وہ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے ان کو چنا ہے، اور وہ ان کا ذکر کر رہے ہیں. بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں، نام لے کر تیرا محبوب ہم مجلس کو سجا لیتے ہیں. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور ان کے ساتھ جواد الحسن صاحب کے ساتھ موجود ہیں سید اعتزاز علی شاہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں شاہ صاحب؟ شکر اللہ پاک. آج آپ ماشاء اللہ بہت مسکراتے نظر آ رہے ہیں لاسٹ ٹائم کی بدولت. جی فیصل بھائی، ہر ایپیسوڈ میں ماشاءاللہ حاضری کی نیت سے آتے ہیں، تو اس میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ سرکار مدینہ کی نعت پڑھتے ہیں. تو یہ جو خوشحالی ہمارے چہروں پہ ہے یہ سب انہی کی بدولت ہے. بے شک ہم سب کی خوش قسمتی ہے جی. لیکن لاسٹ ٹائم آپ جب موجود تھے یہاں پہ تو میں عموماً آپ کو کہہ رہا تھا کہ شاہ صاحب آپ بہت ایگریسو موڈ میں جا رہے ہیں، تو آج بھی ویسا ہی ہے؟ جی ویسے ہی آج بھی ایگریسو موڈ ہے بالکل ایسے. پچھلی بار آپ کی جگہ ایک اور سیدزادہ بیٹھا تھا اور یہاں پہ جواد الحسن بھائی بیٹھے تھے، تو جب میں نے ان کو کہا کہ جی شاہ صاحب ہیں، تو انہوں نے کہا جی میرے بھائی لگتے ہیں، لیکن انہوں نے بھائی والی نہیں کی ان کے ساتھ، بالکل بھی نہیں کی. وہ اتنے ایگریسو موڈ میں تھے اپنی ٹیم کو لے کے، اور اپنی ٹیم کے لیے ہر ایک بات کے لیے فائٹ کر رہے تھے کہ نہیں انہوں نے اچھا پڑھا ہے جی، نمبروں پر نظر ثانی کریں، یہ کریں وہ کریں. وہ اپنی کمپٹیشن میں تھے جی. اب تو ماشاءاللہ ہاں جی، تو ہے بھی بخاری سید وہ ماشاءاللہ، تو ہے بھی جلالی، اور یہ بھی بخاری سید ہے ماشاءاللہ، اور یہ بھی کافی جلالی. ان دونوں کا جب ساتھ میں کمپٹیشن ہوا تھا فواد بھائی، جی دونوں سیدزادوں کا اکٹھا بھی کمپٹیشن ہوا تھا، تو اس میں بھی دونوں ٹیموں کی جانب سے کافی ایگریسو ہمارے لیے بڑی مشکلات تھیں اس میں. جی ہاں، کہ کس کو زیادہ نمبر تھے. ویسے یہ مشکلات ہوتی کیوں ہیں آپ کو؟ اصل میں دیکھیں سادات کی تو ویسے بھی بڑی عزت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت سے بخشا ہے، تو پروفیشنلی بھی ان کو ڈیل کرتے ہوئے بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے. صحیح. کہ مطلب کوئی ہم سے ایسی بات نہ ہو جائے، آپ صرف یہ وجہ ہے. چلیں یہ بات تو بالکل ہے. باقی فن میں ہم کمپرومائز نہیں باقی کرتے. انشاءاللہ آج آپ کا جو 1000 کا نوٹ ہے وہ انشاءاللہ آج جائے گا، آج میرا دل کہہ رہا ہے، اور مولانا صاحب بھی میرے ساتھ ہے اس بات پر. جس کے نصیب بھی رمضان المبارک ہے، میں کہتا ہوں یہ آج فواد جو ہے آج وہ یہ والی سکپ کر دے گا، وہ 1000 والی. نہیں آج مولانا صاحب کے سامنے آج مولانا صاحب اعلان کریں گے کہ جو کہے گا. اور میرے خیال سے آج میں آپ کو ایک ٹپ دے دیتا ہوں کہ جیسے ہی پرچی اٹھا لے تو سرچ کرنا سٹارٹ کر دے آپ لوگ. ٹائم ختم بھی ہو موبائل جائے نکالنے کی تو وہی نہیں ہے نا، پرمیشن ہی نہیں ہے. آپ لوگ سرچ کرنا سٹارٹ کر دیں، میں جیسے ہی اناؤنس کروں تو آپ لوگ بتا اچھا دیں. میں اپنا ایک یہ راز بتاتا ہوں کہ جب میں کوئی کلام اس ٹاسک میں دیتا ہوں نا، تو خدا جانتا ہے کہ میں سرچ کر کے نہیں دیتا، میں شاعر خود سلیکٹ کرتا ہوں اور خود اس کا کلام. پھر ہاں اگر کلام میں کوئی الفاظ میں غلطی ہو تو وہ سرچ کرتا ہوں، لیکن سرچ کر کے کبھی بھی نہیں نکالا. نہیں مطلب آپ کہہ رہے ہیں سرچ نہ کریں، تو ظاہر سرچ الاؤڈ نہیں ہے نا ادھر. نہیں کر سکتے، آپ کے لیے الاؤڈ ہے. آج تو جانا چاہیے. ہم کتنے دنوں سے اناؤنس کر رہے ہیں، کوئی خوش قسمت ابھی نہیں، تک یہ تو ان سامنے کو نہیں پتہ آیا. ہونا چاہیے، نالج ہونی چاہیے. اصل امتحان تو یہ ہے. میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ خوش قسمت ہو جو آپ کا جو ہدیہ کیا ہوا ہدیتاً تحفتاً وہ خیر ہے، عقیدتاً نذرانتاً ان کو مل جائے. آخر میں سب کو جج کر رہا ہوں. اگر کوئی نہ بتا سکا نا تو آخری ایپیسوڈ میں جو بندہ مجھے لگے گا کہ یار بہت قریب ترین، تو اس کو میں خود سے دے دوں گا. آخر میں اس کا حقدار پھر میں ہی ہوں گا، وہ میرے حق میں آئے گا. بچے کے ساتھ اس کا ٹیم کیپٹن بھی بڑا خوش قسمت ہو گئے. بالکل انشاءاللہ. بالکل یہ خوبصورت گفتگو انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گی. ہمارے کمپٹیشن کا یہ بھی حسن ہے، لیکن ہوا ہے یہاں پہ مختصر سی بریک کا ٹائم. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 5، اور آج بہت خوبصورت کمپٹیشن ہونے جا رہا ہے. سب سے پہلے باری ہے نعت زندگی. پہلا راؤنڈ ہمارا مولانا صاحب نعت زندگی ہے، تو اس کے لیے جواد صاحب آپ کی ٹیم سے کون آ رہے ہیں آج؟ جی میری ٹیم سے علی صدیق آ رہے ہیں. جی آئیے بسم اللہ. علی صدیق صاحب دیکھتے ہیں کس انداز میں پڑھنے والے ہیں، اور ان کو جو ٹیچر نے بتایا ہے جس طرح رات کو ہم نے سنا، کیا اسی انداز میں پڑھ پائیں گے یا نہیں. سنتے ہیں علی صدیق صاحب کو. ٹیم ایک کنٹسٹنٹ. جی بسم اللہ.
کوئی لمحہ تو شب ہجر میں ایسا کوئی لمحہ تو شب ہجر میں ایسا آنکھ جھپکے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ نظر گنبد خضرا ہے گنبد خضرا اللہ سبحان اللہ کوئی لمحہ تو سبحان اللہ دور رہ کر تو یہ جینا نہیں جینا دور رہ کر تو یہ جینا نہیں جینا سبحان اللہ در پہ پہنچیں تو ہمیں راس یہ جینا کوئی لمحہ تو سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اور ایک سماع سا انہوں نے باندھا. لیکن چلتے ہیں ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جی نیازی بھی کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ جی بہت اچھا سٹارٹ انہوں نے لیا, بہت سنبھل کے انہوں نے پڑھا, بہت اچھے جہاں پہ انہوں نے محسوس کیا کہ اس لفظ میں اپنے گلے کا انہوں نے استعمال کیا, لیکن جس وقت یہ انترے پہ گئے تو وہ پھر یہ تھوڑا اس کو سنبھال نہیں پا سکے. انہیں اب سمجھ نہیں آئی کہ اب میں اس کو اٹھا لوں کہ نیچے رکھ لوں, تو وہاں پہ یہ تھوڑا سا ان بیلنس سے ہو گئے. بہرحال اچھی کوشش تھی, اچھی انہوں نے پرفارمنس پیش کی, میری طرف سے ان کے لیے 7 نمبر. سبحان اللہ. جی جواد بھائی کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اثر انگیز سٹارٹ انہوں نے لیا, شروعات بہت اچھی کی. میں اور فواد بارہا یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اس نے بہت خوبصورت سٹارٹ لیا اور ایک اچھا اثر تاثر چھوڑا انہوں نے, لیکن قاضی شاہ زیب والا معاملہ ان کے ساتھ ہوا اور قاضی شاہ زیب تو کچھ زیادہ ہی ٹگمگائے ان کی آواز, لیکن غلطی تو بہرحال غلطی ہوتی ہے. اس لیے میں بھی ان کو قاضی شاہ زیب جتنے ہی مارکس دوں گا. میری طرف سے ان کو 6 نمبر ہے. جی سبحان اللہ
میرے خیال سے ان کو آپ نے 7 دیے تھے. 6 دیے تھے. 6 ہی تھے. چلیں جی. بہت آواز خوبصورت آپ کی، بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ نے جہاں پڑھا شب، تو شب کو آپ نے شین کو اور با کو کافی گیپ سے پڑھا، یعنی کہ توڑا نہیں لیکن لفظ میں اپنے گیپ دیا، اس کو کم کرنا چاہیے تھا. اور انترا تو سب کے سامنے ہے کہ آپ اندرے کو ایک تو جلدی اٹھا گئے اور دوسرا آپ اس لیول سے اوپر نہیں لے کر اور بات یہ بھی نہیں کہ انہوں نے سٹارٹ بہت اوپر لیا. سٹارٹ انہوں نے بالکل ٹھیک مناسب لیا، سٹارٹ تھا، مناسب 7 تھا، مارکس میری لیکن طرف سے. پھر بھی سبحان اللہ. تو ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہو گیا تھا، تھوڑا مائک قریب کر کے بتائیے کیا وجہ تھی جو اوپر آپ نہیں پڑھ پائے؟ بس روزہ اور اچھا تھکاوٹ اور روزہ سفر بھی کر کے. مولانا صاحب کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ جی، یہ ہماری ٹیم کی کاوش ہے، دیکھیں ایسی خوبصورت آوازیں ہم سامنے لے کر آتے ہیں. ماشاءاللہ بہت بہترین آغاز انہوں نے کیا، بہت بہترین انداز میں پڑھا، اور وہ جو ہر ایک سر ہے نا وہ ماشاءاللہ ان کے گلے سے جو ہے وہ عیاں ہو رہا تھا. یعنی گلے کے اندر وہ جو ایک سر ہوتا ہے اس کا بیلنس برابر کرنا ہوتا ہے، تو ان کے گلے کا سر، گلے کا بیلنس بہت بہترین تھا. سبحان اللہ. لیکن اس میں ایک یہ بات ہے، جب انہوں نے اپنی آواز کو اٹھایا تو وہاں پہ جا کے ان کی تھوڑی آواز ٹوٹی جی، اور کنٹرول تھوڑی سی نہیں کر آواز میں گڑبڑ آئی. تو یہ ایک تھوڑا سا میں نے محسوس کیا ہے، ادروائز بہت بہترین، بہت پیارا پڑھا ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو اب باری ہے ان کے ساتھ سید اعتزاز شاہ صاحب کی ٹیم کی. تو شاہ صاحب آپ کن کو بھیج رہے ہیں اپنی ٹیم سے؟ سید ذیشان قادری صاحب آپ آئیں اور نعت زندگی میں اپنی جو نعت ہے آپ نے تیار کی ہے وہ سامعین کی نظر کیجئے اور دیکھتے ہیں ایک خوبصورت انداز میں جو ماحول بنایا جاوید الحسن صاحب کی ٹیم نے، کیا اس کو لے کر آگے چلیں گے یا اس کو برقرار رکھ پائیں گے یا نہیں؟ تو سنتے ہیں سید ذیشان علی شاہ صاحب کو. جی بسم اللہ. کیفیت بھی بارہا مجھ پہ گزر گئی، مجھ پر گزر گئی، تھا جلوائے حضور جہاں تک نظر گئی، یہ کیفیت بھی بارہا پائے رسول پر ہے میرا سر، جھکا ہوا پائے رسول پر ہے میرا سر، جھکا ہوا ایسے میں اجل تو کہاں جا کے مر گئی، یہ کیفیت بھی بارہا. سبحان اللہ. یہ کیفیت بھی بارہا مجھ پہ گزر گئی، تھا جلوہ حضور جہاں تک نظر گئی. جی نیازی بھائی کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ جی، ذیشان نے بہت اچھی پرفارمنس کی. بہت میں سمجھتا ہوں جیسے ٹیم کیپٹن نے تیاری کروائی تھی ویسے انہوں نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی ہے، لیکن انہوں نے اس کلام کی جو اپنی جو ایک
ख़ास इसकी जो कैफियत थी उससे हट के इन्होंने इसको तर्ज में लाने की कोशिश की, उसमें सुर, राग और जो चीज़ें इन्होंने शामिल की हैं, लेकिन ये वो तासर कायम नहीं कर सके जो होना चाहिए था, जो एक कलाम में अपनी कैफियत पेश करता है। और फिर दूसरा है, इसको ये कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनको तोड़ा नहीं जाता। उस कलाम का हुस्न ये होता है कि उसको लेके साथ चला जाए, लेकिन ये उसको तोड़ते रहे। तो जब ये उसको तोड़ते रहे तो उसका वो हुस्न कायम नहीं रह सका जो होना चाहिए था, वो कैफियत बरकरार नहीं रही। तो मैं समझता हूँ ये थोड़ी सी इनकी जो प्रैक्टिस होती है उसमें कमी की वजह से होती है। जितनी उस पर प्रैक्टिस, रियाजत की जाए, उतनी वो चीज़ वो निखर के आती है। तो मेरी तरफ से इनके लिए भी 7 नंबर। सुभान अल्लाह। जी फवाद साहब क्या कहेंगे? माशाल्लाह अच्छा पढ़ने वाला और सीखता रहता है, इसमें ये एक बात है, नो डाउट। लेकिन इसने उस बच्चे ने तो अली सिद्दीक ने अंतरे में थोड़ी गड़बड़ की थी। आपने अस्ताई के अंदर ही अंतरे से पहले थोड़ा स्केल को तब्दील किया, थोड़ा सा आपका स्केल चेंज हुआ, या आपने भी फील किया होगा और आपके कैप्टन साहब ने भी फील किया होगा। दूसरा, आपने जो पढ़ा ए अजल कहाँ जाके मर गई, मर और गई बेशक अलग अलग अल्फाज हैं, लेकिन जब आप जुमला अदा करते हैं ना तो उस जुमले की मुनासबत से आपको ये दोनों इकट्ठे पढ़ने चाहिए थे, आपने इनको अलग कर दिया। इसलिए उस शेर का जो असल असर था ना वो आपने ज़ायल किया थोड़ा सा। तो मेरी तरफ से आपको भी 7 मार्क्स हैं। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीली बात ये कर चुके हैं, मैं भी वही कहूँगा कि इन्होंने स्केल चेंज किया और जिसकी वजह से इनको काफ़ी परेशानियाँ हुई, ख़ुद नहीं समझ आ रही थी कि अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। तो मेरी तरफ से इनको, क्योंकि सदीक ने भी काफ़ी मेन गलती की थी और इसने भी काफ़ी मेन गलती की थी, मेरी तरफ से इनको 6 नंबर हैं। जी सुभान अल्लाह। मौलाना साहब क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह अच्छा पढ़ा है, अच्छे अंदाज़ में पढ़ा है, अपने एक सुर के अंदाज़ में पढ़ा है, लेकिन जजेस साहिबान के जो तासुरात थे वो अपने अंदाज़ और एंगल से देखते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि बाहर कैफ जो जजेस की राय हो तो उनको मुकद्दम रखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नाज़रीन इसके साथ पहला राउंड। जी जवाद भाई माशाल्लाह आप सारे बहुत खूबसूरती से जज कर रहे हैं, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट के हिसाब से ये बात करता हूँ कि जो पहले कंटेस्टेंट थे उनकी आवाज़ ब्लास्ट हुई है, ब्लास्ट नहीं तो अंतरे में बहुत ज़्यादा उनको मुश्किल आ रही थी। ठीक है, अगर इनकी वो मेन उस तरह गलती उस तरह नहीं थी जिस पे आपने कहा है कि मतलब हाफ मार्क्स जिस हिसाब से देना चाहिए थे, मतलब स्केल चेंज। मैं इनको देखें, बात सुने, मेरे नज़दीक आपकी और मैं इनकी बात नहीं करता, मेरे नज़दीक वो आवाज़ ब्लास्ट होने से ज़्यादा बड़ी गलती स्केल को चेंज करने की है, क्योंकि वो आगाज़ ही पॉइंट जो शुरू करने का इनका पॉइंट है वही गलत है, तो वो आगे जाकर अंतरा और वो चीज़ें क्या देखेंगे। दूसरा, उन्होंने लफ्ज़ नहीं तोड़ा, इन्होंने लफ्ज़ भी तोड़ा है। ठीक है, एक जगह भी नियाज़ी भाई ने भी नोट किया, एक जगह मैंने भी नोट किया। तो मैंने भी इसलिए इनको 7 दिए हैं कि इनकी गलतियां भी 2 थी, लेकिन उनकी गलती चूँकि अंतरे में थी इसलिए हमने उनके मार्क्स काटे। अदर देन वो सदीक की जो पढ़त थी ना वो काफ़ी ज़बरदस्त थी। मतलब आपको इंटरप्ट करूंगा माज़रत के साथ, आपको शायद ये आज कहना चाहिए था कि जो शाहज़ैब को आपने लास्ट टाइम नंबर दिए थे वो अली सिद्दीक को देने चाहिए थे। नियाज़ी भाई ने एक नंबर कम दिया ना, एक नंबर अली को कम दिया, तो आपको नियाज़ी भाई को रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि अली भाई को एक नंबर ज़्यादा दे दें, ताकि आपके वाला तसलसल बरकरार रहता। माशाल्लाह मैं ठीक फरमा रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल माशाल्लाह, आप बहुत प्यारा पढ़ने वाले हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो इन्होंने ये बताया स्केल की बहुत मेजर गलती होती है, आवाज़ ब्लास्ट होना। अच्छा, मैं बड़े मज़े की बात बताता हूँ, मैं 5 देने लगा था। फैसल भाई गो के मैं इतना समझता नहीं हूँ, मैं छोटी सी बात करूँगा। मैं अभी ख़ुद भी शागिर्द हूँ, सीख रहा हूँ, बल्कि मैं रोज़ सीखता हूँ। मैं पाकिस्तान के बड़े बड़े नात खानों को सुनता हूँ इसलिए कि मेरी इस्लाह होती रहे। देखें, सिर्फ आवाज़ का ब्लास्ट होना या स्केल होना ये चीज़ नहीं होती, असल चीज़ ओवरऑल होती है जो पढ़ा क्या है उसने, परफॉर्मेंस क्या उसकी। मेरे नज़दीक वो कर क्या रहा है, कन्फ्यूजन का शिकार थे जब मैं किस तरफ जाऊँ किस तरफ वापस आऊँ। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल हम आपकी बात सुनते हैं। चलें तो नाज़रीन आपको ले चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। नाज ज़िंदगी के राउंड में दोनों टीमों से कंटेस्टेंट आए। पहले बारी थी जवादुल हसन साहब की, उनके कंटेस्टेंट आए यानी कि टीम ए जिनका कोड है 001। तो उन्होंने हासिल किए हैं इस राउंड में 20 नंबर। जवादुल हसन साहब ने हासिल किए हैं इसमें 20 नंबर। उनके बाद बारी थी टीम
ڈی کی سید اعتزاز علی شاہ صاحب کی، ان کے کنٹسٹنٹ نے بھی حاصل کیے ہیں 20 نمبر، یعنی کہ یہ راؤنڈ ٹائی ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اب باری ہے محبت نعت کی، تو محبت نعت کے لیے دونوں ٹیموں سے کنٹسٹنٹ آئیں گے۔ تو جاوید الحسن صاحب آپ کی ٹیم سے کون آ رہا ہے؟ جی میری ٹیم سے احمد علی شاہ آئیں گے۔ اور اعتزاز شاہ صاحب آپ کی ٹیم سے؟ قاضی شاہ زیب۔ جی بسم اللہ، دونوں تشریف لائیں۔ نعت ہے قبلہ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کی لکھی ہوئی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ ٹیم اے آغاز کرے گی مولانا صاحب، اور ٹیم بی انہی کا اسکیل پک کرے گی، اور جو جتنے خوبصورت انداز سے پڑھے گا اس کو زیادہ نمبر دیے جائیں گے۔ تو ٹیم اے کی باری ہے، آپ آغاز کیجئے، بسم اللہ۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کشتیاں کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، کیوں نہ پلڑا تیرے، کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا باری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا باری ہو نصیب، ہاں کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا باری ہو نصیب، اب تو میزان پہ، اب تو میزان میں سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان میں سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ دونوں ٹیموں سے ایک دوسرے کو شدید مشکلات میں دونوں کنٹسٹنٹ نے ڈالا، ججز بھی اس کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ قاضی شاہ زیب کے لیے کافی مشکلات ہوئیں لیکن انہوں نے نبھایا۔ چلتے ہیں ججز کی جانب، ڈیٹیل میں وہی بتائیں گے۔ جی جواد بھی کیا کہنا چاہیے؟ میری نیک خواہشات قاضی شاہ زیب کے ساتھ ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ قاضی شاہ زیب کو انہوں نے ایک مشکل امتحان میں ڈالا۔ سٹارٹ انہوں نے بہت اچھا لیا، لیکن بعد میں پتہ نہیں اس کو مطلب ان کے ذہن میں کیا آیا، انہوں نے اچانک سے طرز کو بڑی اوپر لے گئے تھے۔ پھر مجھے شاہ زیب کے لیے بڑی پریشانی مطلب ہوئی۔ یہاں پہ ایک وہ جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی ڈوبیں گے۔ تو وہ میں شاہ زیب کے لیے پریشان تھا، اور وہی کام ہوا، شاہ زیب نے نبھا تو لیا لیکن بڑی ان کو مشکل ہوئی۔ بتائیں آپ۔ اوپر سے مجھے شعر بھی بھول گیا۔ چلیں شعر تو اس میں وہ ہوتا رہتا ہے۔ اب کیپٹن اگر مجھے سن رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک تو ہوتا ہے کہ غلطی ہوتی ہے، اس میں
بلنڈر ہوا ہے اسکیل کے حوالے سے. تو اگر اسکیل تھوڑا چینج ہوتا میرے مارکس کچھ اور ہوتے. میں ان کو ان کا کیا نام ہے, احمد علی, احمد کو میں 5 نمبر دوں گا. جی سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور قاضی شاہ زیب نے کافی محنت کی اس راؤنڈ میں, مشکل ان کو ہوئی لیکن پھر بھی میں ان کو 8 نمبر دوں گا. جی سبحان اللہ. جی آپ کیا کہیں گے فواد صاحب؟ جو جواد بھائی نے ڈیٹیل میں بات کی ہے اسکیل کی تبدیلی کے حوالے سے, وہ تو وہی ہے, اس میں کچھ چینج نہیں کرتا. لیکن کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں, یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے. تو یہ لفظ ہے ترائے ہوئے. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے غلط, اسی لیے میں کہتا ہوں گرامر پہ غور کیا کریں. اور یہ میں کیپٹن سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جو کلام تیار ہو تو وہ آپ ریویو اس کو کریں, اس کو ریڈ کریں. میرے خیال سے آپ نے سنا بھی ہوگا ان سے, اس وقت انہوں نے ٹھیک پڑھا ترائے ہوئے, انہوں نے ترائے پڑھا ہے. اور اگر کہیں پہ ترائے پڑھ لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے, یا ترائے پڑھ لیں, لیکن انہوں نے اس کے نیچے زیر کو اتنا زور دے کر پڑھا ہے نا کہ اس کا مطلب, جیسے عربی میں لا اور اللہ کا مطلب تبدیل ہو جاتا ہے, تو اس میں ایک یہ ایشو آ سکتا ہے. تو میری طرف سے ان کے لیے 5 مارکس ہیں. اور قاضی شاہ زیب نے جس طرح جواد نے کہا کہ واقعی اس کو پک کرنا بڑا مشکل تھا, لیکن میں اس کو جواد والے نمبر دے دیتا. لیکن اس میں انہوں نے جو آخر میں لائن بھولے, اور انہوں نے کہا کہ اب تو میزان میں بھی سرکار, مطلب میں یہ الفاظ دہرا بھی نہیں سکتا, آپ نے غلطی سے کہا, لیکن اس پہ پھر بھی ہمیں معافی مانگنی چاہیے اللہ کی ذات سے. اور میری طرف سے آپ کو 6 مارکس. جی نیازی بھی کیا کہیں گے؟ جی ماشاء اللہ جی, میں تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا پریشان ہو جاتا ہوں کہ اتنا اچھا پڑھنے والا ہو اور پھر اس سے غلطی ہو جائے, تو یہ سمجھ سے بالاتر بات ہے. گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب بہت اچھا پڑھنے والے اور بہت پرانے پڑھنے والے ہیں. انہیں میں نے پوچھا بھی تھا ان سے کہ آپ کی تیاری کیسی ہے, تو انہوں نے مجھے کہا جی زبردست ہے. لیکن کچھ نہیں کہہ سکتا کہ نظر لگ گئی, شاید میری نظر انہیں لگ گئی, آپ کی میٹھی نظر لگ گئی. تو جیسے کہ فواد بھائی نے کہا, تو یہ لفظ تھا میزان پہ تشریف لائے ہوئے ہیں, تو تھوڑا سا اس پہ آپ کو جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے, جو بھی آپ کلام پڑھیں, جو بھی آپ وہ کریں. تو پھر بھی میں آپ کی پڑھت کو دیکھتا ہوں, ماشاءاللہ آپ اچھے پڑھنے والے ہیں. میری طرف سے آپ کے لیے 7 نمبر. اور احمد نے بھی اچھی کوشش کی, میں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کو 6 نمبر دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو محبت انعت میں دونوں کنٹسٹنٹ آپ اپنی اپنی جگہ پہ تشریف فرما ہو جائیں. آپ کو لے چلتے ہیں اپنے اسکور بورڈ کی جانب, اور آپ کو بتائیں پہلے باری تھی ٹیم اے کی. جواد الحسن صاحب لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, دونوں نے خوبصورت انداز میں پڑھا, لیکن قاضی شاہ زیب نے کچھ بہتر انداز میں کر کے پڑھا. پہلے باری تھی جواد الحسن صاحب کی ٹیم کی, تو ٹیم اے نے اس میں حاصل کیے ہیں 16 نمبر. آپ نے حاصل کیے 16 نمبر. اور اس کے بعد باری ہے سید اعتزاز صاحب کی ٹیم کے, اور انہوں نے حاصل کیے ہیں 21 نمبر. تو 5 نمبر سے آپ کو لیڈ مل گئی ہے. اعتزاز علی شاہ صاحب پھر سے تھوڑے پریشان ہو گئے ہیں, جواد الحسن صاحب بھی پریشان نظر آ رہے ہیں, لیکن ابھی 2 راؤنڈ باقی ہیں. مولانا صاحب ابھی جو تیسرا راؤنڈ ہے اور جو آپ نے دوسرا دیکھا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پہلے دوسرے کے بارے میں بتائیں. بات یہ وہ کہتے ہیں نا کہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. سبحان اللہ. میدان میں آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ شاہ سوار ہی گرتا ہے. بے شک. تو ہو جاتی ہیں کمپٹیشن میں جو ہے, تو یہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے. بے شک. تو جیسا کہ کہا گیا کہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا پڑھا, اور لیکن کچھ غلطیاں جو ہو جاتی ہیں, جملہ بھول جاتا ہے, شعر بھول جاتا ہے, کچھ لید سر میں فرق آ جاتا ہے, اور کنٹسٹنٹ خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بھول گیا, کہ مجھ سے بھول گیا. تو بس یہ تو تمام باتیں آیا بھی ہیں اور سامنے بھی ہیں. جی اب جو تیسرا راؤنڈ ہے, میں سمجھتا ہوں خود بھی وہ ایک فیصلہ کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. اب جو تیسرا راؤنڈ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن ہوا یہاں پہ ایک مختصر سی بریک کا ٹائم. تو ناظرین کہیں مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 5. تو ہمارے یہاں پہ کیپٹن میں تھوڑی سی گفتگو چل رہی تھی. جواد الحسن صاحب بریک ٹائم میں کچھ کہنا چاہ رہے تھے, تو دیکھتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ججز کی جانب. جی میرے محترم ججز جو ہیں, تو میرے سینئر بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, ایکسپیرینس بھی ہیں مجھ سے. میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں, کہ جو قاضی شاہ زیب صاحب نے پرفارمنس دی ہے, چلے میرے جو کنٹسٹنٹ انہوں نے تو انتر میں اسکیل چینج کر دی ہے, اور ایک اس کی مطلب 2 غلطی ہیں, اس کے نمبر اس کو 5 یا اس طرح سے مل گئے. لیکن جو کہ جواد بھائی کی طرف سے قاضی شاہ زیب صاحب کو نمبر ملے ہیں,
وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ مناسب ہے. دیکھیں لاسٹ ٹائم میجر مسٹیک ہوئی ہے کہ انہوں نے ان سے شعر بھولا ہے. شعر بھولا انترے کو تو انہوں نے بخوبی نبھایا تھا, اس کے لیے میں بھی ان کو داد دیتا ہوں, لیکن انہوں نے شعر جو ہے واپس جب وہ آستائی پہ آئے ہیں تو وہ شعر ان سے بھول گیا تھا. اب آپ شعر پہ بات کر رہے ہیں یا انترے پہ بات کر رہے ہیں؟ نہیں جی, میں انترے کی تو تعریف کر چکا ہوں جی, میں شعر کی بات کروں کہ وہاں پہ اس سے وہ لائن بھول گئی. تو آپ کا مطلب ہے میں نے ان کو زیادہ نمبر دیا آپ کے کنٹیسٹنٹ کو؟ جی میں اب آپ اپنا ریویو کروانا چاہتے ہیں یا شکایت کروانا چاہتے ہیں؟ بس میری شکایت بھی ہے جی اور یہ ریویو بھی. دیکھیں جہاں تک بھولنے کا سوال ہے وہ والی چیزیں جو ہے وہ فواد بتا چکا ہے اور اچھے طریقے سے بتا چکا ہے, کیونکہ ایک لفظ کے ساتھ پورا میننگ چینج ہو جاتا ہے. وہ چیز بھی انہوں نے بتا چکا ہے, نیازی بھائی بھی بتا چکے ہیں. ہاں جہاں تک جس طرح آپ کے کنٹیسٹ مد مقابل نے ان کو مشکل میں ڈالا, آپ اس کو بھی دیکھیں, پھر اس مشکل کے بعد انہوں نے جس طریقے سے نبھایا تو ان کا حق بنتا تھا. بہرحال میں آپ کے کنٹیسٹنٹ کو 1 نمبر اور زیادہ کر دیتا ہوں, میری طرف سے آپ کے کنٹیسٹنٹ کو 6 نمبر ہو گئے. مطلب آپ نے 17 نمبر؟ جی بالکل 17 نمبر آپ کے ہو گئے, 1 نمبر آپ کا زیادہ ہو گیا, پھر بھی ان کی تقریباً 4 نمبر سے لیڈ ہے. تو اب باری ہے مولانا صاحب تیسرے راؤنڈ کی, اور یہ بہت آپ نے کہیں دیکھا نہیں ہوگا, یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہے کہ دونوں ٹیموں میں سے دونوں ٹیموں کے کیپٹنز آئیں گے. یہ ہمارے پاس جو گلدستہ پڑا ہوا ہے جو باؤل کی شکل میں ہے جی, اس میں پرچیاں ہیں. اچھا, یہ پرچی اٹھائیں گے اور جیسے ہی بیٹھیں گے 2 لڑکے جو پڑھ چکے ہیں وہ نہیں پڑھیں گے, تیسرا لڑکا جس کے ہاتھ میں مائک آپ دیکھ رہے ہیں جی, یہ اس کی 30 سیکنڈ میں طرز بنائے گا. اچھا جی ہاں, تو ابھی آپ یہ دلچسپ نظارہ دیکھیں گے آپ. تو پہلے باری ہے ٹیم اے کی. ٹیم اے کے کیپٹن آئیں گے, ہمارے کیمرہ مین ان کو بتائیں گے, وہ جیسے ہی پرچی اٹھائیں گے اپنی نشست پہ تشریف فرما ہوں گے تو ان کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے. اب 30 سیکنڈ کا ٹائم آپ کا سٹارٹ ہو گیا ہے. تو مولانا صاحب یہ ایک نئی چیز ہے, زبردست جی ماشاءاللہ, ان کی ذہنی آزمائش یہاں پہ پتہ چلتا ہے, مقابلہ ہے جی بالکل, کہ کس طرح یہ 30 خود سیکنڈ جو ہے تو ایک اپنا ایک سر بنائیں گے, بالکل بالکل خود پرفارم کریں گے. مطلب اس میں ایسی نعتیں بھی ہیں جو پڑھی گئی ہوں گی لیکن انہوں نے وہ نہیں بنانی, اس سے ہٹ کے نہیں بنانی ہے, اس کے نمبر کم ملیں گے, لیکن جو خود بنائیں گے اس کے زیادہ ملیں گے. تو ابھی کیپٹن لگے ہیں. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک ایک روز جلنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں. سبحان اللہ. جی جواد بھائی کیا کہیں گے؟ شہزادے آپ یہ ذرا دوبارہ پڑھو. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک ایک روز جھلکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں. جی جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو ان کا ٹائم اینڈ ہو گیا تھا لیکن بزر نہیں بجا تھا. بزر نہیں بجا تھا. مجھے وہ ایڈمنسٹریشن ابھی بھی بتا رہی ہے کہ لاسٹ سیکنڈ میں انہوں نے آغاز جی بالکل وہ ہم دیکھ رہے لے لیا تھا, بالکل انہوں نے شروع کر دیا تھا. میرا ٹائم کے پیریڈز میں اندر آ گئے تھے, وہ بزر نہیں بجا تھا. میں سن رہا تھا اور میں گھڑی کو بھی دیکھ رہا تھا. انہوں نے شروع کیا. اچھا میں آتا ہوں ان کی جو انہوں نے کارکردگی دی. دیکھیں یہ ذرا بہرس کی ڈفرینس ہی ہے نا, لیکن اس نے یہ بچہ بیسیکلی چھوٹا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے کوشش کی, بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس کی طرز بنانے کی کوشش کی اور جس میں کافی حد تک کامیاب ہوئے. دوسری بات
میں عموماً دوسری دفعہ بھی پڑھواتا ہوں کہ آیا یہ پہلی دفعہ سے ڈیفرنٹ ہے یا نہیں. اس نے جب دوسری دفعہ بھی پڑھا تو وہ ٹھیک تھا. جو اس کی چٹ پہ لکھا تھا فواد بھائی کی طرف سے وہی انہوں نے پڑھا. تو میرے خیال سے انہوں نے محنت کی, اس کے لیے میں ان کو دیتا ہوں 7 نمبر. بہت زیادہ اچھی طرز تو نہیں تھی لیکن کوشش کی. بہت چھوٹا ہے یہ بچہ, بہت اچھے طریقے سے. جی آپ کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ جی, بہت اچھی انہوں نے کوشش کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ شروع کیا جب ٹائم ختم ہونے والا تھا, تو میں ان کی اس پرفارمنس پہ ان کو 7 نمبر دیتا ہوں. فواد بھائی. جی میں جواد سے ہی بات کر رہا تھا کہ کلام بڑا مشکل کلام تھا اور اس سے اچھی طرز اس کی بن سکتی تھی, لیکن اس نے اپنی طرف سے کوشش کی. میں بھی اس کو 7 مارکس دیتا ہوں. سبحان اللہ, کافی اچھے نمبر آپ نے وصول کر لیے ہیں. اب باری ہے سید اعتزاز علی شاہ صاحب کی. آپ آئیں گے اور جیسے ہی پرچی اٹھائیں. سوال رہ گیا اس کلام کا. نہیں ابھی بات ہے. نہیں, جو انہوں نے پڑھا اس کلام کے بارے میں سوال رہ گیا. بعد میں شاید آپ یہ سوچ رہے ہیں ٹائم جلدی گزر رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹائم گزر رہا ہے, ذرا سرچ کرنے دیں ان کو. نہیں مجھے امید ہے کہ نہیں نکال سرچ کی اجازت نہیں ہے. آئیں جی, اٹھائیں. جیسے ہی آپ بیٹھیں گے آپ کے 30 سیکنڈ سٹارٹ ہو جائیں گے اور آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. مولانا صاحب کیا کہیں گے جی؟ ماشاءاللہ جی, جیسے انہوں نے فرمایا کہ میرے رسول کی نسبت تجھے اجالوں میں سے میں تیرا ذکر کروں صبح کے حوالوں سے میرے رسول. آپ کے پاس یہ لکھا ہوا ہے؟ مطلب پھر آپ نے مطلب دیکھ کے سمجھ نہیں آئی, رائٹنگ کوئی ڈیفرنٹ ہے؟ مائک میں بتائیں. یہ سمجھ نہیں, مسٹیک اس وجہ سے ہوئی ہے, رائٹنگ کی سمجھ نہیں آئی اس وجہ سے. رائٹنگ تو کلیئر ہے. بہرحال چلیں ٹھیک ہے, ہم یہ دیکھ لیں گے بعد میں نا, کیونکہ آپ نے غلطی کی ہے. بہرحال آپ نے بہت زبردست اور جلدی طرز بنائی. میں آپ کو 8 نمبر دیتا ہوں. جی فواد بھائی. اگر آپ نے یہ ایک نئے ایکسٹرا نہ لگایا ہوتا تو میں آپ کو 9 دیتا. میری طرف سے آپ کو 8 نمبر. جی نیازی بھائی. جی ماشاءاللہ جی, اچھی کوشش کی آپ نے, اچھا پڑھا اور آن دی اسپاٹ جلدی سے اس کو پڑھا. میری طرف سے 7 نمبر. جی سبحان اللہ, ماشاءاللہ 7 نمبر اور 8 نمبر. مولانا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل, میں اس کو بھی بتا رہا تھا کہ ماشاءاللہ انہوں نے جس چھوٹی عمر کے اندر ان کو ایک آزمائش میں ڈالا گیا, چھوٹی سی جان کو, تو چھوٹی سی جان نے اپنی ایک اچھی کوشش کی ہے اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اچھے انداز سے پڑھا اور پھر ابھی جو پڑھا ہے تو ماشاءاللہ جیسے کہ ججز صاحبان نے 8 نمبروں سے نوازا ہے, تو یقیناً فوری طور پر جو انہوں نے بنایا اور پھر پڑھا تو یہ بڑی بات ہے آزمائش کے اس موقع کے اوپر. جی اعتزاز شاہ صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں نیازی بھائی سے ایک ریکویسٹ کروں گا ریویو کے لیے کہ اگر اس نے پک بھی کر لیا اور اگر غلطی صرف وہ میں کے حساب سے ایک کاؤنٹ کی فواد بھائی نے اور جواد بھائی نے, اس حساب سے 2 مارکس کاٹ لیے. جب پک بھی کر لیا, طرز بھی بالکل صحیح بیٹھ گئی تھی, تو میں تھوڑا آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے مارکس پہ ریویو کریں. 7 مارکس آپ نے دیے, تو اس حوالے سے غلطی بھی کوئی نہیں ہوئی, بے سرا نہیں ہوا بیچ میں. نہیں, آپ کیا چاہتے ہیں میں اور کم کر دوں؟ آپ یہ چاہتے ہیں؟ کم کرنے پہ ریویو ہوتا تو پہلے بھی کم ہو جاتا. تو میں جو بہتر سمجھتا تھا وہ میں نے اتنے نمبر دیے. سبحان اللہ. تو آپ کو لے چلتے ہیں 3rd راؤنڈ, صدائے حسان. اس راؤنڈ کا نام ہے صدائے حسان. ماشاءاللہ. تو اب دیکھتے ہیں صدائے حسان میں ہماری ٹیم اے نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں. تو پہلے باری تھی جواد الحسن صاحب کی, ان کی ٹیم نے آخری مومنٹ پہ اس کو پڑھا تو انہوں نے حاصل کیے ہیں 21 نمبر. صدائے حسان میں 21 نمبر. اور ان کے بعد باری تھی سید اعتزاز علی شاہ صاحب کی, تو ان کی ٹیم نے حاصل کیے ہیں صدائے حسان میں 23 نمبر. تو 2 نمبر سے آپ لیڈ کر رہے ہیں, اوورال بھی آپ لیڈ کر رہے ہیں. ابھی فائنل راؤنڈ ہے مولانا صاحب, اور بہت دلچسپ, وہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں لیکن ہوا ہے یہاں پہ بریک کا ٹائم, تو ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 5، جس کے باری ہے گلدستہ نعت. ہزاروں لوگوں کو اس کا ہوتا ہے انتظار. تو سب سے پہلے باری ہے جواد الحسن صاحب کی. تو مولانا صاحب، یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے یہ اس لیے ہے کہ بہت اچھا پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں لیکن وہ ردم کے اندر نہیں ہوتے. تو اس میں ڈف کے ساتھ بھی پڑھنا ہے بچوں نے، تاکہ ایک ماحول بھی بن جاتا ہے اور بچوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ جو کلاسیکل انداز میں پڑھنے والا کیا وہ ردم ڈف کے ساتھ بیٹ کے ساتھ پڑھ سکتا ہے یا نہیں. یہ ججز سارے چیک کرتے ہیں اور پوری ٹیم کی اوورآل پرفارمنس، جس پہ پوری کوارڈینیشن چیک کرنی پڑتی ہے ججز کو کہ کوارڈینیشن پوری ٹیم کر رہی ہے، ورک آؤٹ ہے یا نہیں ہے. تو اب آپ ان کو سنیں گے تو اس کے بعد اپنے کمنٹس بھی انشاءاللہ ان کو دیں گے. تو باری ہے ٹیم اے جواد الحسن صاحب کی. دیکھتے ہیں آج انہوں نے گلدستہ نعت کس انداز میں پڑھنا ہے. تو سنتے ہیں جواد الحسن صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو. بسم اللہ. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا قاصۂ دل، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، در نبی پر یہ عمر گزرے، در نبی پر یہ عمر گزرے، وہ ہم پہ لطف دوام ایسا، در نبی پر یہ عمر گزرے، وہ ہم پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی، مدینے والے کہیں مقامی، وہ ان کے در پہ قیام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی، وہ ان کے در پہ قیام ایسا، بلال تجھ پہ نثار جاؤں، سبحان اللہ، کہ خود نبی نے تجھے خریدا، بلال تجھ پہ نثار جاؤں، کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی، وہ ان کے در پہ قیام ایسا، حسین قرآن کے ہے وہ قاری، جو نو کے نیزہ پہ بھی یہ بولے، حسین قرآن کے ہے وہ قاری، جو نو کے نیزہ پہ بھی یہ بولے، سوا خدا کے نظر جھکانا، سوا خدا کے نظر جھکانا، پیا جہاں کو پیام ایسا، سوا خدا کے نظر جھکانا، پیا جہاں کو پیام ایسا، مدینے والے
پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے نماز اقصا میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے نماز ہو تو نماز ایسی نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا مدینے والے رہیں مقامی ان کے در قیام ایسا میں خالد اپنے نبی پہ قربان ہے جن کا خلق عظیم قرآن میں خالد اپنے نبی پہ قربان ہے جن کا خلق عظیم قرآن ہے روشنی جس کی دو جہاں میں ہے روشنی جس کی دو جہاں میں یہی تو ماہ تمام ایسا ہے روشنی جس کی دو جہاں میں یہی تو ماہ تمام ایسا مدینے والے کہیں مقامی ان کے در پہ قیام ایسا مدینے والے کہیں مقامی ان کے در پہ قیام ایسا مدینے والے ان کے در پہ قیام ایسا مدینے والے کہیں مقامی جس دل پہ جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی میرا یہ عقیدہ ہے در ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو تو عبادت نہیں ہوتی مدینے والے مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پہ قیام ایسا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 2 مرتبہ جو ججز نے ان کی اصلاح فرمائی، لیکن آج انہوں نے بخوبی انداز میں اپنے بچوں کو تیاری کروائی اور خوبصورت انداز میں گلدستہ نعت پیش کیا. چلتے ہیں ججز کی جانب اور وہ بھی کافی محظوظ ہو رہے تھے، اور دیکھتے ہیں کہ نیازی بھائی کیا کہتے ہیں آج. جی ماشاءاللہ جی، آج کی پرفارمنس میں سمجھتا ہوں بہت زبردست پرفارمنس تھی، بہت اچھا انہوں نے پڑھا. تھوڑا سا کوارڈینیشنز آپ میں تھوڑا سا یہ لڑکے تھوڑا سا مس ہوئے. اگر یہ بھی مس نہ ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پرفارمنس آج آپ نے پیش کی وہ واقعی زبردست تھی. میری طرف سے ان کے لیے 9 نمبر. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 میجر مسٹیک میں بتاؤں گا. ایک تو وہ اس لڑکے پہ جب آیا ردم کا تھوڑا ڈفرینس ہوا. دوسری بات، آپ نے جہاں دیکھا یہ سارے خاموش ہو گئے تھے. وجہ اس کی کیا تھی؟ آپ میرے خیال سے اس وقت آپ کو انترا پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ نے شروع میں آلاپ بھی لے لیا، ایک دفعہ ان کے ساتھ سارا پڑھ بھی لیا، اور آپ نے اینڈ میں دوبارہ بھی ربائی لینی تھی. تو فرض کریں آپ وہ نہ پڑھتے تو آپ اس چیز سے بچ جاتے. وہ میرے خیال سے ان کا جب توجہ موبائل کی جانب گئی
انہوں نے بچوں کو چھوڑا تو بچے خاموش ہاں ہو گئے. کیونکہ انہوں نے آلریڈی شروعات بھی انہوں نے کی, ان کے ساتھ اوور آل پڑھا بھی. یہ میرا خیال ہے اگر آپ نے پڑھ لیا تو ٹھیک ہے, لیکن آج ایک اچھی کمبینیشن, لیکن اگر تینوں بچوں کو اگر وہ آپ شیئر نہ پڑھتے اور اس وقت ان کی طرف فوکس ہوتا تو شاید وہ غوطہ آپ کبھی نہ کھاتے. میرا پروگرام کچھ اور تو آپ کو نمبر دینے کا, لیکن اس کی وجہ سے وہ بڑی میجر, بہت عجیب سا لگا وہ اسکرین پہ جب وہ سارے رک گئے تھے اور آپ نے ان کو کہا کہ سٹارٹ کرو. میری طرف سے 8 نمبر. جی فواد بھائی, باقی ساری چیزیں تو انہوں نے بتا دی ہیں جو چوتھے انترے سے پہلے ایک مسنگ ہوئی, لیکن سٹارٹ میں جو آپ نے ربائی پڑھی, تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جاں ہوتا ہے, اصل شعر لکھا ہے کاسہ جاں, آپ نے پڑھا ہے کاسہ دل. یہ ایک بڑی غلطی ہے کہ شعر میں آپ نے لفظ ہی چینج کر دیا. اور بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کسی غلطی سے نمبر کم ہو جاتے ہیں. میں پہلے 9 نمبر دینے کا سوچا جب آپ کی اچھی پرفارمنس تھی, لیکن ان غلطیوں سے میں نے نمبر 7 لائے, لیکن جو آپ کے ساتھ اینڈ پہ اس نے جو آپ کا ساتھ دیا نا, تو اس کی وجہ سے میں نے 1 نمبر بڑھا کے 8 نمبر آپ کو دیا. سبحان اللہ, انہوں نے کافی اچھا ساتھ کیا دیا. کہیں گے آپ؟ میں تو کہوں گا جی بس ماشاءاللہ, بلند و بالا و اعلیٰ و عرفہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جی ناظرین, آپ نے دیکھا جاوید الحسن صاحب اور ان کی ٹیم بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے جو کمیاں تھی اس کو بھرپور انداز میں پوائنٹ آؤٹ کیا, اور ایک خوبصورت گلدستہ عنایت انہوں نے پیش کیا. اور ان کے بعد باری ہے دوسری ٹیم کی, لیکن ہم ججز کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کریں گے. جواد بھائی, فواد بھائی, نیازی بھائی, آپ تینوں کی توجہ چاہوں گا. ماشاءاللہ پچھلے 2 ایپیسوڈز میں جس طرح انہوں نے آج پڑھا, لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی انہوں نے با کمال پڑھا تھا, آغاز بہت, لیکن آج جیسے انہوں نے آغاز کیا اور بچوں نے ان کو جوائن کیا تو میں دل میں یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ خیر فرمائے, اللہ خیر فرمائے, کہیں پھر سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. لیکن آخر میں جواد الحسن صاحب کی تھوڑی سی وہ ہوئی کہ جیسی توجہ ان کی ہٹی تو بچے ان کو ہی دیکھ رہے تھے اور خاموش ہو گئے. لیکن داد کے مستحق ہیں. اصل چیز کوارڈینیشن ہی ہوتی ہے, یہی وہی کوارڈینیشن ہوتی ہے جو انسان کو لے کے چلتی ہیں. میرے خیال سے اسامہ شاہ بلکہ تمام کیپٹنز نے بہت اچھی پرفارمنس پیش کی, لیکن انہوں نے آج جس انداز میں تینوں بچوں کو یوٹیلائز کیا, تینوں بچوں کو, جس طرح 2 بچے پیچھے کور دے رہے تھے, ایک بچہ ان کے ساتھ آلاب لے رہا تو یہ خود ربائی پڑھ رہے تھے. دیکھیں فیصل, میں پھر وہی کہوں گا نا کہ صرف کیپٹن پہ نہیں ہوتا. دیکھیں شروع سے لے کے آخر تک جواد اتنا خوبصورت طریقے سے وہ چیز لے کے چل رہا تھا, لیکن وہ سڈنلی جب اس نے انترے کی طرف, اس کا اپنا بھی مائنڈ ہے, اس نے جب خود دیکھا کہ میں نے اب پڑھنا ہے, تو میرے خیال سے ان کو چاہیے تھا تب اس کو بیک اپ کرتے جس طرح یہ ان سب کو بیک اپ کر رہا تھا. ایکچولی میرے خیال سے تھوڑا سا پریشر بھی ہوتا ہے اس راؤنڈ پہ سارا انحصار ہوتا ہے کہ اس راؤنڈ میں ہم نے اچھا پرفارم کرنا ہے, اچھے نمبر لینے ہیں. ٹوٹلی ٹیمز کا دار و مدار اسی راؤنڈ پہ موجود ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم سنیں سید اعتزاز علی شاہ صاحب کو, تو لیتے ہیں یہاں پہ مختصر سی بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن عنایت مقابلہ سیزن 5 کا گلدستہ عنایت. آخری راؤنڈ جواد الحسن صاحب نے بہت خوبصورت سما باندھا. مولانا صاحب بھی یہاں پر جھوم رہے تھے, ہمارے ججز بھی جھوم کے سن رہے تھے, لیکن میجر سی چھوٹی سی مائنر سی غلطیاں تھیں جو کہ ان کو بتائی گئی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم وہ اس سے بھی بہتر پرفارم کریں گے. باری ہے ٹیم ڈی کی, یعنی سید اعتزاز علی شاہ صاحب. تو سنتے ہیں انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ گلدستہ عنایت کس انداز سے تیار کیا ہے. تو چلتے ہیں سید اعتزاز علی شاہ صاحب اور ان کی ٹیم کی جانب. جی بسم اللہ. سبحان اللہ. جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے, جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے, وہ ستارہ بھی اگر ہو جائے تو کمر ہو جائے, وہ ستارہ بھی اگر ہو تو کمر ہو کہ مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے, ایک دن نظر کرم فرمائیں گے.
فرمائیں گے مصطفیٰ نظر کرم 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 فرمائیں گے ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے ہاں جائیں گے ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے شبر و شبیر جانے فاطمہ شبر و شبیر جانے فاطمہ اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے 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 مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے سو رہا ہوں آج میں یہ سوچ کر سو رہا ہوں آج میں یہ سوچ کر خواب میں جلوہ دکھانے آئیں گے 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 مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے جلوے دکھائے جاتے ہیں مصطفیٰ نظر سچی طلب مدینے کی جائیں گے مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے بلائے جاتے ہم بھی مدینے جائیں گے سب سے گنبد پر نظر جب جائے گی سب سے گنبد پر نظر جب جائے گی کام سب بگڑے ہوئے بن جائیں گے کام سب بگڑے ہوئے بن جائیں گے ہاں جائیں گے کام سب بگڑے ہوئے بن جائیں گے کام سب بگڑے ہوئے بن جائیں گے مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے انشاءاللہ اور ایک دن ہم سب مدینے جائیں گے انشاءاللہ اور وہاں پہ جا کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ رسالت میں جا کر یہ نغمے یہ نذرانہ عقیدت ان کی بارگاہ میں ضرور پیش کریں گے. چلتے ہیں ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں وہ ان کے بارے میں جو گلدستہ نعت انہوں نے پڑھا ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جی نیازی بھی کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ جی شاہ صاحب کی پرفارمنس بڑی اچھی تھی, ان کی ٹیم کی کوارڈینیشن بھی بہت اچھی تھی, لیکن تھوڑا سا جو ہے ذیشان مس کر رہا تھا. میں نوٹ کر رہا تھا کہ اسٹارٹ میں وہ تھوڑا سا چپ ہو جاتا تھا اور دیکھتا تھا کہ شاہ صاحب کیا کر رہے ہیں. پھر جب انہوں نے اشارہ کیا تو انہوں نے پھر انہوں نے شعر کو پک کیا. بہرحال اچھی محنت تھی, اچھی کوشش تھی, میری طرف سے ان کے لیے 8 نمبر. جی جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ان کا سٹارٹ میں ایک دفعہ فمبل ہوا بہت زیادہ, کمپلیٹ وہ سارے جو ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. پھر جب کبھی بھی انترا کوئی اٹھاتا ہے اس کے لیے سب کو لازمی خاموش ہونا پڑتا ہے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ وہ کہاں سے اٹھاتا ہے. تو اعتزاز نے
ذیشان کے ساتھ دیا, اتنا زیادہ نہیں دیا لیکن پھر وہ اس کو ایک کلو دیا, اور پھر آلاب کچھ میچ نہیں کر سکا, پھر سارے چپ ہو کر ایک دفعہ انہوں نے اٹھا لیا. بہرحال دوسری ٹیم کی جو کارکردگی تھی اس حوالے سے ان کی بہترین تھی ایز کمپیئر ٹو دس گروپ, تو میں ان کو 7 نمبر دوں گا. جی فواد بھائی. جی باقی سب باتیں انہوں نے بتائیں, الفاظ میں انہوں نے کہیں کوئی لفظ توڑا نہیں ہے ویسے اتنا, لیکن یہ ہے کہ سٹارٹ میں ہی ان سے تھوڑی سی جو غلطی ہوئی استائی میں, اور جو آپ نے ربائی پڑھی اس میں کلیئرٹی نہیں تھی. مطلب اس کا ذمہ ہم ساؤنڈ کو اس لیے نہیں دے سکتے کہ اس کے بعد جو آپ نے انترا اٹھایا وہ کلیئر تھا, تو وہ بھی آپ پڑھ رہے تھے اور یہ بھی آپ پڑھ رہے تھے, اس میں تھوڑی کلیئرٹی نہیں تھی, لیکن بہرحال میں آپ کو 8 مارکس دے رہا ہوں. سبحان اللہ. مولانا صاحب کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ جی, بس میں یہ کہوں گا اللہ مزید اللہ ان کو مزید برکت عطا فرمائے کہ مزید اچھے انداز سے یہ پڑھ سکے. جی سبحان اللہ. تو آپ لوگ اپنی جگہوں پہ تشریف فرما ہو جائیں. تو اسی کے ساتھ اسکور بورڈ آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ اس راؤنڈ میں گلدستہ نعت میں جواد الحسن صاحب یعنی ٹیم اے کی پہلے باری تھی, تو ٹیم اے نے حاصل کیے ہیں اس راؤنڈ میں 25 نمبر. آپ نے حاصل کیے ہیں 25 نمبر, اور گلدستہ نعت میں حاصل کیے ہیں سید اعتزاز علی شاہ صاحب نے 23 نمبر. تو 2 نمبر سے آپ نے اس میں لیڈ حاصل کی ہے جواد الحسن صاحب. اوورآل جو اسکور بورڈ ہے اس کی جانب چلتے ہیں, اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اوورآل ٹیم اے کی باری تھی پہلے, اور انہوں نے ٹوٹل راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں جواد الحسن صاحب نے 83 نمبر. 83 نمبر آپ نے حاصل کیے, اور ٹیم ڈی نے حاصل کیے ہیں ان کے بعد 89 نمبر. تو ابھی لیڈ جاری ہے سید اعتزاز علی شاہ صاحب کی, وہ آگے ہیں کچھ نمبروں سے, لیکن فیصلہ مولانا صاحب کل ہوگا. ابھی رات 12 بجے تک ووٹ کاسٹنگ ہوگی ہمارے واٹس ایپ نمبر پر, آپ بھی ضرور ووٹ دیجیے گا. اور جو چاہتا ہے کہ ٹیم اے کو ووٹ دے تو لکھیے کیپٹن جواد الحسن 001 ان کا کوڈ ہے, اور ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر بھیجیے رات 12 بجے تک. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سید اعتزاز علی شاہ صاحب کو آپ ووٹ کاسٹ کریں تو ان کا لکھیں کیپٹن سید اعتزاز علی شاہ ٹیم ڈی 004 ان کا کوڈ ہے, اور رات 12 سے پہلے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اس کو بھیجیے. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو کل ضرور آپ کے سامنے 2 نئی ٹیموں کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہماری مولانا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا, اور جتنے بھی ہمارے ٹیم ہے اس سب کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل ضرور ملیں گے. اللہ نگہبان.